अस्सलाम वालेकुम। रियल वर्ल्ड एंटरटेनमेंट की जानिब से डॉक्टर शाहीन है ही आपसे मुखातिब है। आज मैं जिस ड्रामे के बारे में अपना तबसरा पेश करने जा रही हूँ वो हम टीवी से दिखाई जाने वाला ड्रामा मन जोगी है। इसे ज़फ़र महराज ने लिखा है और काशिफ़ निसार ने इसकी डायरेक्शन की है। इसके प्रोड्यूसर हैं सुल्ताना सदीक़ी साहिबा, जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं। और इस ड्रामे को देखकर मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे कि ये काबली पुलाव पार्ट 2 हो। इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो काबली पुलाव से मिलती जुलती हैं, क्योंकि इसे इत्तेफाक से ज़फ़र महराज ने लिखा है और इसकी डायरेक्शन भी काशिफ़ निसार ने की है। ये वही हैं जिन्होंने काबली पुलाव के लिए डायरेक्शन दी थी और लिखा था। और इत्तेफाक से इसमें जो मेन रोल है वो भी सबीना फ़ारूक ने किया है। वो काबली पुलाव में एक मज़लूम बेवा थी और यहाँ पर वो एक मज़लूम मुतल्लिक़ा है और बहुत सी मुमासलत है, हत्ता कि उनकी एक्टिंग का अंदाज़ भी वही है। इस ड्रामे का टेम्पो बेहद स्लो है, इसके टेम्पो को फास्ट होना चाहिए। काबली पुलाव का टेम्पो इससे बहुत बेहतर था। तो अब आ जाइए इसकी कहानी की तरफ। मुख्तसर ये बताऊँगी आपको कि भाई ये एक हलाला के मौजू पर है और जिस तरह इस हलाला के मौजू को दिखाया गया है ये गलत है। इसलिए नाज़रीन से मेरी दरख्वास्त होगी कि वो इसको जिस तरह हलाला को पेश किया गया है इस पे कभी भी अमल ना करें। कहानी ऐसी है कि एक बहुत ही गुस्सीला, कीना परवर और जुनूनी किस्म का इंसान है चौधरी शब्बीर। वो सियासतदान भी है। बचपन में एक चौधरी ज़ुबैर के बाप ने उसके साथ कुछ ज़्यादती की थी, मारा था। वो उसने अभी तक अपने जहन में उस बात को रखा हुआ है। चौधरी ज़ुबैर से बदला लेना चाहता है। चौधरी ज़ुबैर अपनी बीवी के साथ मिलने आता है। उसकी बीवी का नाम बंटी है। बंटी जो है वो चौधरी शब्बीर की बीवी आलिया की क्लास फेलो थी। आलिया से चौधरी शब्बीर की शादी उसके पसंद के मुताबिक हुई थी। उसने कहीं इसको शादी के फंक्शन पर डांस करते देखा था। बंटी आती है, दोनों गले मिलती हैं, बहुत अच्छी तरह से बातचीत होती है और चौधरी ज़ुबैर भी बैठ के चौधरी शब्बीर के साथ बातें कर रहा है। लेकिन बाद में अपना सारा गुस्सा जो है चौधरी शब्बीर अपनी बीवी पे निकालता है कि तुमने क्यों उसकी बीवी की खातिर मदारत की और क्यों उससे मिली। हालांकि इसमें से कोई कसूर नहीं था। उसको धक्का भी देता है, हाथ भी मरोड़ता है। फिर कहीं इत्तेफाक से कुछ ऐसा हो जाता है कि वो यानी कि आलिया चौधरी शब्बीर की बीवी बंटी के साथ, जो कि चौधरी ज़ुबैर की बीवी है, किसी गलत फहमी के तहत चली जाती है कि शायद उसकी बेटी का इंतकाल हो गया। हालांकि ऐसा नहीं होता और वो गलत फहमी का शिकार होती है और उसकी बिल्ली की वफ़ात हुई होती है। लेकिन जब वो वापस आती है तो चौधरी शब्बीर उसे गुस्से में 3 बार तलाक़ दे देता है, माँ के रोकने के बावजूद। अब वो दोबारा से उसका हाथ थामने की कोशिश करता है तो उसकी वालिदा, जो बहुत मक्कार, चालाक और झूठी किस्म की औरत है, वो उसको मना करती है कि ये गलत है, तुमने इसको तलाक़ दे दी है। अब जब तक इद्दत पूरी ना हो और कुछ और ना सोचा जाए तुम इसको हाथ नहीं लगा सकते। खैर, अब वो एक तरीका निकालती है कि किसी तरह दोबारा चौधरी शब्बीर की और आलिया की शादी हो जाए। उसकी नज़र इब्राहिम पर पड़ती है। इब्राहिम करीबी मस्जिद का खिदमतगार है जो उनके घर भी आता जाता रहता है। मस्जिद में झाड़ू लगाता है, लोगों के जूते सीधे करता है और मस्जिद के मौलवी ने उसे गोद लिया था और पाला था। इब्राहिम का तमाम ख़ानदान ज़लज़ले में गुज़र गया, कोई भी नहीं बचा था। मौलवी इसको अपने साथ ले आता है और उसे अपने बेटों की तरह पालता है। अब जब इब्राहिम से कहा जाता है कि वो एक रात के लिए आलिया से निकाह कर ले ताकि हलाला की रस्म हो जाए, ये उनके सोच के मुताबिक है। हालांकि ऐसा नहीं होता, हलाला का ये मतलब नहीं है, तो वो नहीं मानता। इस पे चौधरी शब्बीर उसको एक ज़नाटेदार थप्पड़ लगाता है। अब इब्राहिम भागने का सोचता है तो मौलवी रास्ते में आ जाता है और कहने लगता है कि अगर तुम चले गए, भाग गए, तो मेरा दाना पानी भी बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये निकला कि इस मस्जिद का खर्च चौधरी शब्बीर उठा रहे थे। खैर, चारों नाचार ज़बरदस्ती इब्राहिम का निकाह आलिया से करवाया जाता है। इसमें 3 बड़ी अजीब बातें हैं। अब जब ये हलाला के लिए, निकाह के लिए ले जाया जा रहा है तो उसकी सास खुद आलिया को बना सजा के दुल्हन की तरह लेके जाती है। रात गए निकाह होता है मस्जिद में और फिर उसके बाद मौलवी बड़े अजीब अंदाज से इब्राहिम को कहता है जल्दी कर। पंजाबी के भी कुछ अल्फाज हैं, छेती कर, टाइम थोड़ा भी, और सैरी होने वाली है। और चौधरी शब्बीर का ये तकाज़ा होता है कि सुबह की अज़ान से पहले पहले उसकी बीवी उसको वापस कर दी जाए, यानी गुड़िया है, बस खेलो और वापस कर दो। खैर,
اور وہ 10,000 روپیہ حق مہر بھی پکڑا دیتا ہے ابراہیم کو عالیہ کو دینے کے لیے۔ اب وہ ہچکچاتا ہوا روتا دھوتا اندر آتا ہے، بالکل نہیں چاہتا کہ اندر آئے، لیکن کیا کرے۔ لائٹ بند ہونے کے بعد عالیہ کیا کرتی ہے کہ پنکھے کے ساتھ لٹک کر خودکشی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ابراہیم اس کو فوراً روکتا ہے۔ یہ تیسری عجیب بات ہے کہ اگر عالیہ کو خودکشی کرنی تھی تو اس نے اپنے شوہر کے گھر کیوں نہیں کی؟ ویسے خودکشی حرام ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، ابراہیم کو عالیہ سے ہمدردی بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے یہ الفاظ بھی بڑے عجیب سے ہیں کہ ایک بغیرت آدمی کے ساتھ دوبارہ نکاح پڑھوانے سے بہتر ہے کہ میں کسی غیرت مند کے ہاتھوں ماری جاؤں، مجھے مار دو۔ اور وہ بیچارہ ابراہیم پہلے ہی مظلوم یتیم ہے، اس کے اوپر اور ظلم ڈھایا جاتا۔ اگر وہ خود اسے مار دیتا تو کیا بنتا؟ ساری عمر جیل میں گزارنی پڑتی، پھندا لگا کے مر جاتی تو بھی اس پہ الزام آ سکتا تھا۔ خیر، وہ دونوں وہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ اب بس چور سپاہی والا کھیل شروع ہے، وہ بھاگ رہے ہیں، چھپ رہے ہیں۔ پہلے وہ اپنے بھائی کے گھر جاتی ہے، پھر ایک گرجا گھر میں پناہ لیتی ہے، پھر اس کے بعد ایک ہاسٹل میں دونوں چلے گئے اور کام کر رہے ہیں۔ تو ان کی یہ باغ دوڑ جاری رہتی ہے اور ان کے پیچھے پیچھے چودھری شبیر آ رہے ہیں، پستول لیے، غصے میں بھرے ہوئے، اور وہ ابھی تک یہی کہہ رہے ہیں کہ تو میری بیوی ہے، تو میری بیوی ہے۔ چودھری شبیر کا رول گوہر رشید نے کیا ہے اور یہ بڑے ہی اچھے اداکار ہیں۔ دی لیجنڈ آف مولا جٹ میں بھی انہوں نے بہت اچھا رول ادا کیا تھا۔ ویسے بھی باکمال ایکٹر ہیں اور یہ ولن کا رول بہت اچھا کرتے ہیں۔ ان کی جو شخصیت اس میں دکھائی گئی وہ ایسی ہے جیسے کوئی سائیکوپیتھک پرسنالٹی ہے، جسے صرف اپنا ہی خیال ہے، دوسروں کا نہیں، اور ایسے لوگوں کا علاج نہیں ہو سکتا۔ شدید جنونی قسم کا انسان ہے، بہت غصہ آتا ہے اور دل میں کینہ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جو ساز کا رول ادا کیا اسماء عباس نے، وہ اپنے ایسے رولز میں بہت ماہر ہیں، بہت اچھی طرح سے کیا، ایک شاطر، چالاک، جھوٹی قسم کی ساز۔ اور عالیہ کا رول تو میں بتا چکی ہوں، سبینہ فاروق نے کیا ہے، اچھا ادا کیا، لیکن ان کا چہرہ سارا وقت لٹکا ہوا ہے۔ اسی طرح کابلی پلو میں تھا اور اسی طرح منجوگی میں۔ انہیں چاہیے کہ اپنے انداز کو تھوڑا سا بدلیں۔ ٹھیک ہے، انہیں بہت زیادہ ایک یاسیت کا منظر پیش کرنا ہے، اپنی رونی صورت بنانی ہے، لیکن اتنا منہ لٹکائیں گی تو ان کی شکل بگڑ جاتی ہے، بالکل واجبی سی شکل لگتی ہے۔ کابلی پلاؤ میں وہ اچھی لگی تھی کیونکہ انہوں نے آنکھوں میں ہیزل براؤن کانٹیکٹ لینس لگائے تھے، پشتو بول رہی تھیں، تو یہ کافی اچھا لگا اور ان کی صورت بھی بہت بھلی لگی تھی۔ لیکن یہاں پہ عجیب سی بات ہے، چہرہ بھی لٹکا ہوا ہے، شکل بھی واجبی سی لگ رہی ہے اور ایک ہی انداز میں وہ ایکٹنگ کیے چلے جا رہی ہیں۔ خیر، ایکٹنگ باثر ہے اور انہوں نے اپنی مظلومیت کا اظہار بھرپور طریقے سے ادا کیا ہے۔ باقی بھی تمام ایکٹرز میں بہت اچھے ہیں، لیکن بلال عباس خان بازی لے گئے۔ انہوں نے بہت عمدہ رول ادا کیا ہے۔ میں نے ان کے بہت سے ڈرامے دیکھے ہیں، پیار کے صدقے، رنگریزہ خاص طور پر۔ رنگریزہ میں تو کمال کی ایکٹنگ تھی، اس میں بھی جواب نہیں ہے۔ بہت ہی معصوم قسم کی اداکاری ہے، اپنی آنکھوں سے، اپنے چہرے کے تاثرات سے، اور انہوں نے جس طرح اپنا حلیہ رکھا بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ مسجد کے خدمت گار ہیں، حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اب اس ڈرامے کا انجام کیا ہو سکتا ہے آپ بتائیے؟ میرا جہاں تک خیال ہے وہ یہ ہے کہ دونوں بھاگتے رہیں گے، دوڑتے رہیں گے، چھپتے رہیں گے، چودھری شبیر ان کے پیچھے پیچھے آتا رہے گا اور یہ چور سپاہی یا بلی چوہے والا کھیل چلتا رہے گا۔ اور اس دوران ظاہر ہے عالیہ اور ابراہیم کو ایک دوسرے سے بہت لگاؤ ہو جائے گا، محبت ہو جائے گی، اور انجام یقیناً اس کا اچھا ہوگا، دونوں ہنسی خوشی رہ سکیں گے۔ اس میں ایک اور بات بڑی عجیب سی ہے کہ عالیہ تمام عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزار رہی ہے اور اپنے بھائی کو خبر بھی نہیں کرتی۔ اور عجیب سی بات ہوئی ہے کہ چودھری شبیر کے کہنے پہ مولوی، جس کا رول عدنان ٹیپو نے کیا ہے اور بڑا اچھا کیا ہے، ابراہیم کے خلاف تھانے جا رہے ہیں اور پرچہ کٹواتے ہیں کہ اس نے چوری کی اور چوری کر کے بھاگ گیا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ کیا ایک مولوی کا ایمان اتنا کمزور بھی ہو سکتا ہے؟ لیکن جہاں تک چودھری شبیر کا تعلق ہے، میرا خیال ہے وہ اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اب آ جائیے حلالہ کے موضوع کی طرف۔ اس میں بہت غلط انداز سے دکھایا گیا ہے، ایسا اسلام میں نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایک شخص اپنی عورت کو طلاق دے دیتا ہے، ویسے تو یہ بھی کہا جاتا ہے، میں ایک مذہبی اسکالر نہیں ہوں، لیکن میں نے قرآن کو کافی حد تک سمجھ کے پڑھا ہے،
تو یہ ہے کہ طلاق ایک ساتھ 3 بار نہ دو، وقفے سے دو، تاکہ واپسی کا راستہ کھلا رہے، رجوع دوبارہ ہو سکے۔ اور تیسری طلاق کے بعد تو پھر رجوع نہیں ہوتا، لیکن ہمارے کچھ مذہبی فرقوں میں اگر 3 بار ایک ساتھ طلاق دے دی جائے تو اس کو طلاق ہی تسلیم کیا جاتا ہے اور دوبارہ شوہر اپنی بیوی کی طرف رجوع نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہ ایک ساتھ 3 طلاق ہوئی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ طلاق پکی ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد عدت ہے۔ عدت کا وقفہ عام طور پہ 3 مہینے کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر بیوی دوسری شادی کر لیتی ہے اور اس کا شوہر مر جائے یا اسے طلاق دے دے، یا وہ خوش نہیں ہے اور خود سے طلاق لے لے، اور اس کا پہلا شوہر بھی اسے دوبارہ نکاح کرنا چاہے، تو یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے اگر غصے میں طلاق دی ہے تو ایک رات کے لیے اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے حوالے کر دو نکاح کروانے کے بعد، اور پھر اس کے بعد ظاہر عدت تو ہونی چاہیے اور دوبارہ اس کو لے لو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو اس کا یہ بڑا ہی غلط انداز پیش کیا گیا ہے۔ میں نے حلالہ کے موضوع پہ بہت تحقیق کی تھی، کیونکہ میں نے ایک شارٹ فلم بنائی تھی اپنے ہی ریئل ورلڈ انٹرٹینمنٹ کی جانب سے، ہو سکے تو اسے دیکھیے گا۔ اس میں یہی ہے کہ ایک شخص سکندر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے کیونکہ اس کا کسی اور عورت سے چکر چل رہا ہے، اور اس کی بیوی کا قطعاً کوئی قصور نہیں تھا۔ اس کی محبوبہ شادی کے بعد بہت بد کردار عورت نکلتی ہے، اب وہ پچھتا رہا ہے اور اسے طلاق دے کر دوبارہ اپنی بیوی وفا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے دوست احسان کو مجبور کرتا ہے، جو کہ اس کے احسانوں کے تلے دبا ہوا ہے، کہ تم اسے بس ایک رات کے لیے نکاح کر لو اور پھر عدت کے بعد میں اس کے ساتھ شادی کر دوں گا۔ خیر، احسان کو مجبوراً ایسا کرنا پڑتا ہے، لیکن شادی کی رات وفا اسے قائل کرتی ہے کہ وہ کتنی مظلوم ہے، اور احسان کو بھی معلوم ہے کہ اس پر بہت بڑا ظلم ہوا تھا۔ اور صبح ہوتے ہی وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا اور میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں۔ یہ کہانی میں نے 14 منٹ میں پیش کی ہے۔ میں تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا۔ میری مرضی، میں جس لڑکی سے چاہوں بات کروں۔ اگر میں ایسا کروں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اسلام میں 3 طلاقوں کے بعد دوبارہ رجوع نہیں ہو سکتا۔ تم وفا سے صرف ایک روز کے لیے شادی کر لو، کیونکہ تم بے قصور ہو۔ اور سنو، صبح ہوتے میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ تو آپ اس کو ہو سکے تو ضرور دیکھیے گا، ریئل ورلڈ انٹرٹینمنٹ، اور اس پہ حلالہ ٹائپ کیجئے تو یہ کہانی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اسے میں نے لکھا ہے اور اس کی ڈائریکشن طاہر نواب نے دی تھی اور ایڈیٹنگ منیب مون نے کی تھی۔ ہو سکے تو ضرور دیکھیے گا۔ یہ ایک مختصر سی کہانی ہے اور میں نے اس پہ بہت سے حقائق سامنے رکھ کر، بہت کچھ حلالہ کے بارے میں پڑھ کر اس کی کہانی لکھی تھی۔ امید ہے آج کا تبصرہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میں آپ سے اجازت لوں گی۔ ہاں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بٹن دبائیے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے کامنٹس دیجئے۔ مجھے آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔